बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर डेंस और आप देख रहे हैं STTV। जर्नलिज्म का मतलब समझा जाता है रिपोर्ट, ये रेपोर्टास जिसे कहते हैं ना, रेपोर्टेज फ्रेंच में, कि वो गया महाज पे और जंग की स्टोरी उसने भेजी वापस। तो छपती नहीं थी क्योंकि वो इंटेलिजेंस और उसके लिए होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टोरियाँ लिखी जानी शुरू हुई और छपना शुरू हुआ। और जब रिसाला छपना शुरू हो गया उसका, कि लोगों ने भी इंटरेस्ट शो किया कि जंग में उससे वाबस्ता थी चीज़ें, तो उस पर जर्नलिज़म शुरू कर दिया लोगों ने कहना। ये जी वाला जर्नल नहीं, जे वाला जर्नल जो रिसाला होता है। फिर उसकी प्रिंट जो है, अखबार जो है, वो बहुत बड़ा एक जॉनर था, आगे वो चलता रहा। फिर टेलीविज़न, और फिर टेलीविज़न टेरेस्ट्रियल, फिर उससे सैटेलाइट, और अब डिजिटल। और जो लोग 25-30 साल से हैं, उन्होंने अखबार छप तो रही है, इंग्लैंड में भी छपती है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी छपता है, इनका डिमाइस भी होते देखे। इसका मतलब ये है कि कमर्शियली वायबल नहीं है। फिर टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न का भी डिमाइस हो गया क्योंकि कोई नहीं है। पहला जो सैटेलाइट आया, जो कि लोगों के घरों में जाएगा कैसे, केबल से जाया करेगा, तो हैरान होते थे कि हर घर में केबल होगी। तो जो टेड टर्नर था, जो ऑब्वियसली डीप स्टेट ने फंड किए थे, $100 मिलियन उसकी बीवी जेन फोंडा को दिए, और उन्होंने आगे किया। टेड टर्नर ने, उसका नाम ही उन्होंने CNN रखा, केबल न्यूज़ नेटवर्क थी। वो भी डीप स्टेट की एक तरह से अनऑफिशियल ओनरशिप जो है वो स्टेट ही की थी, बट थ्रू सम मैकेनिज़्म। तो वो आ गया है। अब ये है कि जियो जो है वो हमने खुद, हमारे सामने PTV से लोग गए और उन्होंने बनाया एंड ऑल। और जितने एंकर हैं वो सारे PTV के ट्रेंड थे, सब, ऑल मोस्ट ऑफ देम। अब आगे वो, अब सैटेलाइट का भी डिमाइस हो गया, सनसेट हो गया। जियो का कहा जाता है, मैंने देखा तो नहीं बैलेंस शीट के, 60-70% रेवेन्यू उनके डिजिटल आर्म से आता है। डॉन का तो मुझे पता है, डॉन न्यूज़ का 70% रेवेन्यू उनके डिजिटल आर्म से आता है, जिसकी, और डिजिटल जो है ये लोगों के सेल फ़ोन के पे ज़्यादा देखा जाता है। तो जो चीज़ बनाई जाती है वो बनाई भी इस तरह जाती है कि सेल फ़ोन पे। तो दिस अ लॉट ऑफ चेंजेस जो इस 25-30 साल में है। ये वो चेंजेस हैं जिन्हें हम सेंटेनियल नहीं कह सकते, मिलेनियल चेंजेस हैं, 1000 साल में चेंज। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ी चीज़ हो गई है अब, इंफॉर्मेटिक्स और इंफॉर्मेशन से वॉर। और अब आप देखें, जो पाकिस्तान की छोटी सी लड़ाई हुई, नुकसान शायद पाकिस्तान का हवाई अड्डों पर ज़्यादा हो गया हो, जहाज़ एक दो हमारे हैं, बट इंफॉर्मेशन की वजह से जो है वो इंडिया जो है वो ठुस हो गया है। उनकी जो रिलेशनशिप थी क्वाड में, वो दोबारा सोचना शुरू कर दिए। लोग समझते हैं कि शायद अब हम आगे नहीं, हमें ऑर्डर मिलने शुरू हो गए ट्रेनिंग के, अरब वर्ड से एंड ऑल दैट। तो ये सारा क्या है, और जर्नलिज्म में जो ट्रूथ पे बेस होता है उस पर क्या बीती। ए पॉलिटिकल हो के एक दानिश्वर, एक प्रोफेशनल की आंख से देखने के लिए आई थॉट कि ज़रूरी है कि उन लोगों के साथ बैठ के कुछ गपशप लगाई जाए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25-25 साल, 20-20, 30-30 साल यहाँ पे गवाए तो नहीं, खर्च किए हैं, एंड दे आर डूइंग इट। एक ऐसा ही शख्स हमारे साथ आज भी मौजूद है, और रेहान अहमद, वेरी वार्म वेलकम। आप डायरेक्टर न्यूज़ हैं हम TV के। थोड़ी सी बात करें जो मैंने बात की है इसके ऊपर, फिर इसको हम आगे गुफ्तगू को आपके लेंस से आगे चलाएंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। बस मैं छोटा सा ही, आपने माशाल्लाह बड़ा तवील और ज़बरदस्त जामे इंट्रो दिया। हम लोग खुद पढ़ रहे थे, ये बात है 99 की, मास कम्युनिकेशन की। उसको कोई जर्नलिस्ट बनना नहीं चाहता था। टीवी में तो बहुत ही सबसे कम लोग टीवी पे आना चाहते थे, क्योंकि PTV ही एक स्टेट ओन टीवी चैनल होता था। बाकी न्यूज़ चैनल का तो कोई तस्वुर ही उस वक्त नहीं था। तो किस्मत भी कह लें, इत्तेफाक भी कह लें कि उस वक्त 2000 में ARY का रेस प्रोडक्शन के नाम से चैनल शुरू हुआ, जो कि ARY डिजिटल UK के लिए ट्रांसमिशन करता था। हम लोग मास कम्युनिकेशन में पढ़ रहे थे, बड़ा लड़ झगड़ के मैंने वहाँ TV जर्नलिस्ट, TV न्यूज़ प्रोडक्शन हम लोगों ने ऐड करवाई, और एडवर्टाइजमेंट के साथ वहाँ से हमने PR छोड़ी, इधर से हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रेडियो छोड़ा। तो मेरे ख्याल से शायद वो पहली दफ़ा ही और आखिरी बार हुआ था यूनिवर्सिटी की तारीख़ में, जामे कराची में। उसके बाद इत्तेफाक फिर कह लें, किस्मत कह लें, कि TV चैनल आया, ARY आया। उसके कुछ दिनों बाद
جیو آ گیا، بس اس کے بعد تو سفر آپ نے بتا ہی دیا کہ جیو کے بعد تو ایک جھڑی لگ گئی تھی، اور اس کے بعد سلنگ آ گئی. ہاں بالکل. اور قسمت بھی اچھی تھی کہ ہم نے ایک انڈسٹری کا بوم دیکھا، بلکہ اس کی پیدائش دیکھی ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے، پھر اس کا بوم دیکھا، اور اب شاید اس کا زوال بھی دیکھ لیا ہے. ہاں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ، جیسے مجھے بڑی پسند ہے یہ بات، میں کئی دفعہ کرتا بھی ہوتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہار جو ہے وہ موتیوں سے نہیں بنتا، دھاگے سے بنتا ہے، جو دھاگا اسے پروتا ہے. تو جرنلزم کا مین دھاگا تو انفارمیشن یا ٹروتھ ہے. تو ڈو یو تھنک کہ صرف اس چیز پہ بیس کر کے اب ایز اے جرنلسٹ آپ آگے چل سکتے ہیں، ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، انفارمیشن جب ہمیں پڑھاتے تھے جرنلزم، تو بہت اس وقت اتنا شاید مشکل نہیں لگتا تھا، ہم نے کہا ہم کر لیں گے، یہ ساری چیزیں کر لیں گے، ہو جائیں گی. لیکن جب پریکٹیکل ورلڈ میں کام کرنا شروع کیا، اور بوم جب تھا اس وقت تو اتنا نہیں پتہ چلا، اس وقت اتنا احساس نہیں ہوا. جب زوال آیا اور صحیح جسے کہتے ہیں کہ پریشر میں بھی ہم لوگ آئے ہر کسی کے، تو اس وقت پتہ چلا کہ انفارمیشن بھی صرف انفارمیشن سے کام نہیں چلتا. یہ ہر کسی کا لفظ آپ نے بڑا استعمال کیا. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بالکل ایک کچھ ضوابط ہوتے ہیں، اس میں رہنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سچ، ہر انفارمیشن کو بھیجنا، پہنچانا ہی خبر ہے. جرنلسٹ کا کام گیٹ کیپنگ کا بھی ہوتا ہے. ایسی خبر ہے، ایسی بالکل ایسی اطلاع جس کو سمجھتا ہے کہ وہ آن ایئر نہیں جانی چاہیے، یا وہ کسی بھی وجہ سے، اس پہ خیر بہت سے خیالات مختلف ہیں لوگوں کے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہم نے گیٹ کیپنگ کر کے بھی صحافت، یعنی خبر روک کر بھی صحافت کا ایک بہت بڑا فنکشن ہے. ایڈیٹوریل گیٹ کی آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈیٹر کا، میں نے نیوز کی لانچ سے وہ شروع کیا، تو ملیہ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑی زبردست ایڈیٹر تھیں، ہائر فائر خود کرتی تھیں. مالکوں کا شروع میں ممنوع تھا نا، کہ وہ سمجھتی کہ ایڈیٹوریل یا پہ انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں واقعی. اور ایک کوآرڈینیٹنگ ایڈیٹر تھے منظور جعفری صاحب، کوئی اور وہ جو اوپر سسٹر آرگنائزیشن تھی جنگ وغیرہ، ان سے کو تو لینا کسی کو الاؤڈ نہیں تھا، تاکہ ایڈیٹوریل اور ہائر فائر سارا وہ خود نوٹ مار. تو وہ ایک ایڈیٹوریل گیٹ کیپنگ وہ بڑی چلتی رہی ہے. پھر میں نے مسلم میں 4-5 سال کام کیا، تو اے بی ایس جعفری تھے یا سلامت علی وغیرہ ایڈیٹر تھے بڑے. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کا کتنا بے نظیر کا تھا، وہ ڈائریکٹ ایڈیٹر سے، بٹ وہ اسپیس ہوتی تھی کہ یو کوڈ رائٹ. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈیٹر کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، جیسے کہ ڈائریکٹر نیوز ایڈیٹر ہی ہے نا ان اے وے. جی ویسے عشق ممنون جس میں آپ نے چھوٹا سا بتایا تھا کہ مالکان کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا تھا، وہ عشق ممنوع ختم ہو گیا. خیر اس طرح نہیں ہے، لیکن ڈیسک پہ اب تو کال آتی ہے. نہیں دیکھیں، یہ ڈائنامکس ہر زمانے کی الگ ہوتی ہے. ہم یہ بولیں اس سے پہلے کچھ اور زمانہ تھا، پہلے صحافی پیسے بھی نہیں لیتے تھے، ایک مشن سمجھا جاتا تھا، ظاہر سی بات ہے. لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ پیسے آئیں گے تو گھر چلے گا. لیکن نوکریاں اور تھی نا. فیض جو ہیں وہ پاکستان ٹائم کے ایڈیٹر تھے، لیکن پڑھاتے بھی تھے ساتھ، تو کچن ادھر سے چلتا تھا. جی لیکن ڈائنامکس چینج ہوئے نا ہر چیز کے. موبائل آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جرنلزم ہی چینج ہو گئی. پھر وہ تبدیلیاں، وہ اختراع جو سالوں میں، صدیوں میں ہوتی تھی، اب مہینوں میں ہو رہی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اتنی، اس کے بعد پھر حالات، ملک کے حالات، صحافیوں کے حالات. صحافی پہلے کم ہوتے تھے، ادارے زیادہ ہوتے تھے. اس کے بعد آپ صرف ٹی وی چینلز کی اگر میں مثال دوں، زیادہ سے زیادہ اخبارات کا تو دور میں نے اس طرح نہیں دیکھا پروفیشنلی، کہ ایک وقت تھا کہ ایک فرد اگر کوئی ادارہ چھوڑتا تھا اس کو لینے کے لیے 10 نہیں تو 4 یا 5 ادارے تیار بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ ایکسپرٹ آپ کے پاس پروفیشنل تھے ہی نہیں. یہ بات کر رہا ہوں میں 2005 کے بعد کی. لیکن 2014 کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اب سرپلس پول اتنا ہو گیا کہ اتنے سینئر لوگ اور اتنے ایکسپرٹ لوگ پروفیشنل بغیر نوکری کے بیٹھے ہوئے. اور ہر ادارے سے آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے لوگ فائر بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے خود بھی چھوڑا ہے. تنخواہوں کا ہمارے یہاں بڑے مسئلے ہیں کہ کچھ چینلز کو چھوڑ کے سوائے ایک دو جیسے ہم نیوز یا سما، باقی چینلز پہ آپ کو پتہ ہے کہ تنخواہ بھی مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں، بہت. یہ اس کے ڈائنامکس بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں انڈسٹری کے، ملک کے، ہر چیز کے. وہ جسے کہتے ہیں نا نازک صورتحال یا نازک وقت ہے، وہ تو ہمیشہ ہی چلتا رہے گا. لیکن وہ اس نازکی میں بھی تھوڑی سی بہت ہی سختی آتی جا رہی ہے. وہ غالب نے کہا نا، ناز کی اس کے لبوں کی کیا کہیے،
पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो ये आप समझते हैं अभी गुलाब की सी का वक्त आ गया है? नहीं, अब तो सब कुछ गुलाब ही है, बस अब क्या सब कुछ गुलाब ही है। तो आप कैसे समझते हैं कि जो ट्रूथ है वो सच बताएं, उसको आप किस तरह आगे दे रहे हैं आज? देखिए, थोड़ा सा चैलेंज है। मेरे ख्याल है ट्रुथ तो हम लोग सब चैनल्स दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो ये प्रोपेगेंडा है कि टीवी चैनल्स शायद ट्रुथ नहीं दिखाते, ये बड़ी गलत बात है। गलत, बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा बिल्कुल गलत बात है। देखें, हमेशा ये मैं भी समझता हूँ गलत है। जी बिल्कुल। मैं अपने दोस्तों को जो जियो में थे, इफ्तिखार शिराजी, बैठ के सख्त बातें कर रहे होते हैं, मैंने देखा वो, और लोग भी। देखिए, हमेशा हम अपने मतलब का सच बताते हैं। अपने घर में भी हम अगर होंगे अपने मतलब का सच बताएंगे, और जो हमें दिख रहा होता है हम वो सच दिखाते हैं। हम अगर अपनी वालदा के पास जाएंगे, हम कोई भी रिपोर्ट ऐसी करेंगे कि जो हमने देखी हुई है हमारे जाविये से, जो हमेशा बताया जाता है कि आपको जो नज़र आ रहा है, आपका जाविया क्या है, मेरा जाविया तब्दील होगा। फिर हमारे अपने एक्सपीरियंस जो होते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, उस हवाले से हम रिपोर्ट को अलग अलग देखते हैं। इवन अगर कोई भी, सबसे बड़ी बात, कोई इवन ना भी हो और कोई तकरीर कर रहा हो, उसके जुमले का जो मतलब ताहिर ढिंडसा के लिए अलग होगा, शायद रेहान के लिए अलग हो, और उसको जब हम इंटरप्रिटेशन पर जाते हैं तो वो उनके लफ्ज़ों के मायने भी बदलते हैं। अगर एक लफ्ज़ उसने बोला, अगर हम उस लफ्ज़ का मुतबादिल यूज़ करते हैं तो फिर भी मायने बदल सकते हैं। कहीं पे उनको एतराज़ हो सकता है, कहीं पे वो शरारत भी हो सकती है। तो ये एक, मैं फिर बताऊंगा कि ये बहुत मुश्किल आर्ट कह लें इसको, अब हो चुका है। लेकिन सच ये जो बोला जाता है ना कि सच नहीं बोला जाता, देखें हर दुनिया में हर जगह ऐसा है कि चाहे शुरू का अखबार भी आप ले लें, कोई अखबार अगर हिंदुस्तान का उस वक्त होता था, वो पाकिस्तान के बारे में चीज़ें अच्छी नहीं लेकर होता होगा। जंगों में ये सूरत हाल बड़ी हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जितने इंटरनेशनल चैनल्स की हमारे सामने मिसाल दी जाती है। आजकल तो आपको पता है कि मिडल ईस्ट पे जो क्राइसिस चल रहा है, उसके बारे में, फ़लस्तीन पे, इसराइल पे, जो इनके चैनल्स हैं, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है। इवन जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, कोक से लेके पेप्सी या आईफोन, एप्पल, इस पे हर इदारे की अपनी पॉलिसी होती है, क्योंकि बेसिकली एक बिज़नेस भी है ये। तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कौन कितना पूरे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने लोगों के लिए, फिर अपने लोगों में भी एक हमेशा हमें फ़र्क करना पड़ता है कि अपने लोग कौन है। पाकिस्तान के लिए अपने लोग, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के लिए अपने लोग पाकिस्तानी होंगे। ये भी बड़ा प्रोपेगेंडा की बात आपने भी शायद की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडियन चैनल्स ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया था कि उन्होंने तो झूठ ही बोलना शुरू कर, बस झूठ के भी वो वाले झूठ, मैं क्या बताऊं, वो तो आप सब ने, मतलब वो खुद ही पकड़े गए। और एक्चुअली वो कहा जाता है कि वो तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, और वो इतने कॉकशोर थे कि वो समझते थे कि हम कर लेंगे, तो उन्होंने पहले से दी हुई थी कि ये होने वाला है और ये कर दो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी को गलती की जाती है कि पहले से अगर होने वाला है, और वो ये एक दो चीज़ इन्फॉर्मेशन में तो हो सकता है, इतनी ज़्यादा तवातर से जो मुस्तकिल झूठ बोला गया वो 3 से 4 घंटे में, मेरा नहीं ख्याल कि खुद इन्होंने लिबर्टी ली। कि इंडिया की जर्नलिज्म खैर है ही अलग, हम उस पर क्या बात करें। वो फिल्म गोदी के अलावा उनका फिल्म से बहुत जुड़ा हुआ, मुतासिर है, लाउड बहुत है, हमसे बहुत ज़्यादा लाउड है, हमसे बहुत ज़्यादा लाउड है, एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा जज्बात हमसे बहुत ज़्यादा है उनके पास। तो हम जब पाकिस्तानी मीडियम को, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मीडियम इंडिया की बहुत सारी चीज़ों में, अगर पाकिस्तान शायद उनसे पीछे, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं पाकिस्तानी मीडिया को आगे समझता हूं। टेलीविजन में तो अब देखें ना, 64 में पीटीवी बना, खबरें हुई, तारिक अजीज वगैरह, तो उस वक्त तो कहीं दूर दूर तक नहीं था। मुझे याद है कि 70s लेट में, अर्ली 80s तक इंडियन फिल्में देखने के लिए दूरदर्शन आता था, अमृतसर से जो करते थे, तो लाहौर में देखा जाता था, तो कोई मुकाबला ही नहीं था। टेलीविजन में तो पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और फिर जो लोग मिले शुरू में, मतलब मैंने तो पीटीवी में खुद काम एक तरह से, आई वाज वन ऑफ देम, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हम न्यूज़ साइड पे थे, शुएब मंसूर वगैरह या असलम अजहर वगैरह, ये लोग जो थे, आगा नासिर के साथ तो हमने खुद किया हुआ, कोई मुकाबला ही नहीं है इंडिया। जी बिल्कुल, जिस तरह इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत आगे थी, इस तरह हमारा ड्रामे ने हमेशा उनका मुकाबला किया। और आज तक न्यूज़ भी, आज तक टीवी जाहिर से मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, न्यूज़ में भी आज भी हमारे तज्जियाकार या एंकर्स या न्यूज़ हमारी ज़्यादा मेरे ख्याल से क्रेडिबल है। इंडिया के कुछ लोग तो बहुत अच्छे होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर हम एक जनरल बात करें तो उसमें मेरे ख्याल से इंडिया का पलड़ा नीचे नजर आता है। ये बताइए कि जैसे टेक्नोलॉजी का तेज़ी से चेंज होता जा रहा है करने के लिए, आज मैंने किसी का, वो अपने बच्चों में से किसी का फ़ी वाउचर था, वो डिजिटली सारा हुआ है, और वो
وہ سارا, اور ریونیو بھی آ رہا ہے ڈیجیٹلی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے ڈیجیٹلی آگے کیا فیوچر دیکھتے ہیں اور 2-4 سال؟ دیکھیں اخبار جس طرح آپ نے مثال دی اخبار کی, ریڈیو کی شاید آپ نے مثال نہیں دے سکے تھے. ریڈیو ہو, ٹی وی ہو, ریڈیو کے لیے میں نے کام نہیں کیا ہوا کبھی. نہیں لیکن ہم نے اور دیکھا مجھے تھا یہ بڑا افسوس ہے اس کا. اچھا میں اس کو بڑا سیریس میڈیم سمجھتا ہوں. نہیں بالکل سیریس ریڈیو, کیونکہ ریڈیو میں ایک ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے, ایسا لہجہ استعمال کیا جاتا ہے, ایکسپریشن ہوتا ہے کہ وہ جو لفظ وہ جملے ہیں وہ آپ کے سامنے ایک تصویر بن کر سامنے آ جاتے ہیں. اسی لیے صداکاروں کی جو آواز تھی مجھے بھی بڑا یہ ہمیشہ کہتے ہیں تشنے کی ہے, اگر میں سیکھ لیتا. میری آواز ویسے بھی براڈ کاسٹ ویلیو کی تو نہیں ہے کیونکہ ہمیں جیسے اپنا سب کو پتا ہوتا ہے. تو ریڈیو کی براڈ کاسٹ ویلیو کی ہے. چلے آپ نے آپ یہ کہیں کہ ریڈیو ٹرینڈ نہیں ہے, ٹرینڈ بھی نہیں ہے. جنہوں نے تھوڑا سا ریڈیو کی مطلب توثیق حیدر ریڈیو کا پی ٹی وی میں ہمارے ساتھ تھا, اس کی بہن بھی تھی وہاں. ریڈیو ٹرینڈ وائس ہے. اسی طرح ایک نرگس ہاشمی ہوتی تھی, ایکٹریس تھی, وہ ایکٹنگ کرتی تھی, لیکن وائس اوور کرنے کے لیے ریڈیو ٹرینڈ وائس ضیاء محی الدین وہ بڑی نہیں. آپ دیکھیں جیو جب لانچ ہوا ہے تو جو ٹی وی اینکرز مشہور ہوئے ہیں وہ سب ریڈیو سے ٹرینڈ تھے. ریڈیو ٹرینڈ تھے. ڈاکٹر عامر ریڈیو سے ٹرینڈ, ندا فاطمہ ریڈیو سے ٹرینڈ, بالکل. آپ وجی ثانی اب جو کر رہے ہیں آج تک کر رہے ہیں جیو پہ, ریڈیو سے ٹرینڈ. تو ان کی بات ہی الگ ہے. اور جو پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ٹی وی اور ریڈیو کا جو ملاپ ہوتا تھا, مکسچر ہوتا, اس میں بڑے بڑے آرٹسٹ ان کی آواز سن کے بس ایسا دل چاہتا تھا کہ سنتے رہیں. ویسے فار دا ہسٹری سے ایک ہم جنرل گفتگو گپ شپ لگا رہے ہیں. جیو نکالنے کے لیے میں اس وقت پی ٹی وی میں تھا, ہمارے پاس سے 2 بندے گئے تھے فرسٹ ڈیسک سے. ایک تو ڈیسک کے اوپر ایک صاحب تھے جن کا یہ کمال تھا کہ وہ جب رپورٹر لاتا تھا تو وہ چینج نہیں تھے کرتے, تھوڑی سی نوک پلک درست کر کے وہ اسکرپٹ کو کر دیتے تھے ایسا کہ وہ بیوٹیفائی ہو جاتا, تھوڑی سی نوک پلک. تو کہنے ان کا نام تھا معصوم عثمانی, وہ جیو میں گئے. دوسرے ایک پروڈیوسر صاحب تھے, ان کی تو کیا ہی بات تھی, وہ اپنی خوش گپیوں میں بھی اور اپنے ہیومر میں ایسی باتیں کر جاتے تھے جو کہ میرے خیال میں شاید کوئی نہیں تھا کر سکتا. وہ بھی ہمارے پاس ہے گڈ کولیگ, ان کا نام تھا مجدد شیخ. تھانی نام ہے ان کا, نہیں اب تو وہ جیو میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, وہ ہیں, وہ تھا. تو وہ سارے آگے جو جیو میں ٹرینڈ ہونے والے لوگ ہیں وہ ادھر سے, وہ یہ 2 لوگوں کا بڑا, کیونکہ ڈیسک تو اخبار میں مین جو ہے وہ رپورٹر ہوتا ہے, ٹیلی ویژن میں آپ کو پتہ ہے کہ مین ڈیسک ہوتا ہے. دیکھیں ڈیسک اور رپورٹر کی لڑائی بڑی عجیب سی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیونکہ ڈیسک کا بیک گراؤنڈ ہے میرا, لیکن میں نے ہر پوزیشن پہ کام کیا ہوا ہے. مجھے عجیب سے سوالات سننے کو ملتے ہیں. مجھے ابھی تک یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ تو جرنلسٹ ہی نہیں ہیں. اب میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے تعلیمی جرنلزم میں حاصل کی ہو, جس نے پوزیشن لی ہو, جس نے 25 سال ٹی وی چینلز میں کام کیا ہو, اب اس 25 سال میں ہم کون سے واقعات دہرائیں اس پہ. یہ کیونکہ یہ ہمیشہ رپورٹر سمجھتا ہے کہ ڈیسک جرنلسٹ نہیں, اور ڈیسک جو کہ رپورٹر کا کام درست کرتی ہے وہ بالکل وہ بھی سمجھتی ہے, لیکن وہ کبھی یہ نہیں کلیم کرتی کہ رپورٹرز نہیں. ڈیسک پہ ہم نے تو اب نام نہیں لیتے, ہم نے تو بہت کاپیز دیکھی ہوئی. ہمیں پتہ ہے کہ وہ رپورٹر نیوز میں ایک دفعہ ضد چوک ہے, ایک رپورٹر کی کاپی بغیر ایڈٹ کیے ہوئے چھاپی بھی تھی, چھاپ دی تھی. کوئی بات نہیں, یہ ہوتا ہے, یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے. آپ کا ایک سوال تھا, یہاں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے, مجھ سے پلیز جیو والی بات دوبارہ پوچھیے گا. میں ڈیجیٹل والی بات رہ گئی. ڈیجیٹل دیکھیں خبریں بنانے کا سٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. خبریں لوگ ہمیشہ دیکھیں گے, کریڈیبل سورس سے دیکھیں گے. پہلے لوگ اخبار سے پڑھتے تھے, اس کے بعد ٹی وی پہ آئے. اب وہی میڈیم کے لوگ اگر ڈیجیٹل پہ لوگ خبریں دیں گے, تھوڑا سا سٹائل چینج ہوگا. ظاہر سی بات ہے وہ ٹی وی پہ چینج ہوا تھا, الفاظ کم ہوئے, کیچی زیادہ ہوئے. کچھ الفاظ جو ہم اخبار میں استعمال کرنے سے گریز کرتے تھے ٹی وی پہ استعمال ہوئے. اب بہت سارے لفظ جو ٹی وی پہ استعمال ہوتے تھے نہیں کرتے تھے, ہم ان کو کاٹ دیتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. اب وہ والے سلینگس کہہ لیں کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ استعمال بھی ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ انفارمیشن لینا ہے. اگر پرانے گاؤں دیہات کی بات ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک مجلس جم جاتی تھی, اور اس کے بعد محفل سج جاتی تھی, اور اس میں قصے کہانیاں, یہ ہمیشہ سے انسانی ایک, میں تو اس کو انسانی بھوک بھی سمجھوں گا کہ لوگوں کو انفارمیشن کی تو بھوک ہمیشہ رہے گی کہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے.
دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اسٹوری یہ فطرت, بالکل آپ نے لفظ صحیح کہا. تو یہ آپ کا سوال کا جواب تھا. شیخ صاحب کی بات, شیخ صاحب اور معصوم عثمانی صاحب ہمارے بہت دو سینئر تھے. شیخ صاحب کے ساتھ تو میرا کام ایسا تھا کہ اب میں باقی لوگوں کا اس لیے نا, چولی دامن کا ایسی ہی چولی دامن کا آج تک ہے. باقی لوگوں کا اس لیے نام نہیں لوں گا, کسی ایک کا نام رہ گیا تو وہ جیو میں تو ماشاء اللہ اظہر صاحب سے لے کے ناصر بیگ چغتائی, زاہد حسین, شاہد صاحب, عثمان صاحب, ڈاکٹر صاحب, پتہ نہیں نام اگر لینا شروع کریں تو وہ گنتی ختم نہیں ہوگی اور ہم بلکہ لوگ بھول جائیں گے. اچھا, اس میں بھی ہم ہمیشہ کلیم یہ کرتے ہیں, ہم بھی اس میں شرارت کرتے ہیں تھوڑی سی, کہ جو جیو کا جو پہلا گروپ تھا ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ زیادہ ایلیٹ ہے. اس کے بعد 1 مہینے بعد دوسرا گروپ آیا تو ہم اس کو ہمیشہ بولتے ہیں کہ تم دوسرے بیچ کے. تو اچھا جیو ہے بھی ظاہر سے, تو لارڈس کا جیسے کرکٹ گراؤنڈ ہمیشہ کرکٹ والوں کے لیے, میں مثال نہیں دے رہا کہ لارڈس کو کیا کہا جاتا ہے, تو اسی طرح جیو ہے. جیو سے لوگ نکلے اور انہوں نے جو جیو میں سیکھا وہ دوسرے چینلز میں امپلیمنٹ کیا. تو آج جو نرسری ہے وہ میرے خیال سے اگر اخباروں کی مسلم کو کہا جاتا تھا شاید, اور نوائے وقت کو شاید کہا جاتا تھا اردو اخباروں میں, یا جنگ کو, تو جو الیکٹرانک میڈیم کی جو نرسری ہے وہ جیو تھی. اور میں بلکہ اس کو سمجھتا ہوں کہ جو نرسری تھی وہ پی ٹی وی تھی, ٹرینڈ پی ٹی وی نے کیا, پھر انہوں نے ٹرینڈ دا ٹرینر ہوتا نا, انہوں نے جا کے آگے پھر ٹرینڈ کیا. نہیں جیو میں تھوڑا سا یہاں کریکشن کروں, جیو کو جو ٹرینڈ کیا وہ باہر سے لوگ آئے تھے, باہر سے لوگ آئے تھے. وہ پی ٹی وی, بلکہ میں اگر تھوڑا سا ہم نے شاید اس وقت غلط بھی کیا, ہم نے بالکل جو چیزیں پی ٹی وی کرتا تھا ہم نے بالکل اس کے الٹ کی اس وقت, ہر لحاظ سے, چاہے ایڈیٹوریلی ہو, چاہے آپ کی پرفارمنس والا واقعہ ہو, چاہے لکھنے کا سٹائل ہو, چاہے پریزنٹیشن کا سٹائل ہو, چاہے بولنے کا سٹائل ہو. تو یہ ڈیلیبریٹ کوشش تھی اس میں. ڈیلیبریٹڈ پی ٹی, ان کو جو جیو کو میں نے, جیو جو ہے وہ جیو انگلش کے لیے وہ جو لاٹ آئی تھی نا, اسی گروپ نے پھر دوبارہ کراچی میں, بس ابھی دوبارہ شاید لانچ نہ ہو جائے, اس وقت رکا تھا شاید, اب دوبارہ لانچ ہو جائے. 1 مہینے کا وہاں پہ وہ تھا, جی بیچ لگژری میں آپ لوگ, ہاں ڈیجیٹل وہ کیا تھا, انٹیلیجنٹ میڈیا کارپوریشن وغیرہ, جو آئی ایم سی, وہ مجھے انڈیپینڈنٹ میڈیا کو وہ مجھے نظر آتا رہتا ہے. ٹاڈ بیئر اور وہ لوگ جو تھے نا, وہ کبھی لبنان میں, وہ کبھی آتے رہتے ہیں, کبھی ہیلو آئے بھی ہو جاتا ہے کرنے سے ان سے, اندرا سبل پامل اور وہ, تو انہوں نے دوبارہ کیا. میں پی ٹی وی کی اور بات کر رہا ہوں. پی ٹی وی جو تھا اس کی نرسری یہ تھی کہ جو ڈیجیٹل میڈیم کا اسکرپٹ ہے وہ تو ہے, لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, وہ تو اور طرح سے ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے, میں اس کا ذکر بھی کئی دفعہ کیا کرتا ہوں کہ جب افغان حکومت ختم ہوئی نا طالبان والی مشرف دور میں, تو میں بھی 2001-2 میں اس وقت میں پی ٹی وی میں تھا 9/11 کے بعد. تو میں 12 بجے ایک انگریزی میں, کیونکہ انگریزی اخباروں کا بیک ڈراپ تھا, مسلم میں 4 سال رہے اور بزنس ریکارڈر اور ڈان وغیرہ کا, تو میں انگریزی کی 12 بجے خبر لکھتا تھا. عام طور پہ وہی پھر 1 بجے ٹرانسلیٹ ہو کے کئی دفعہ 9 بجے تک جاتی تھی وہی, کیونکہ ایک دفعہ دیکھ لیا, کیونکہ ظاہر ہے سیکیورٹی کلیئرنس اور وہ سارا. نہیں جی, میں ہمیشہ یہ بولوں گا کہ پی ٹی وی میں کام کرنا سب سے مشکل تھا, بہت مشکل. لیکن آپ امیجن کریں کہ جب وہ طالبان کی ہوئی تو میں نے وہاں انگریزی کی لکھی کہ 5 years of Taliban rule has ended in افغانستان, اور اس کا ترجمہ بھی 1 بجے میں نے وہ لکھا کہ افغانستان میں طالبان کی 5 سالہ دور اقتدار کا اختتام ہو گیا. پی ٹی وی پہ چل گئی. لوگ دیر ہی نہیں تھے کرتے, لوگ کہتے تھے کہ جی نہیں, حالانکہ ظاہر ہے ہمسایہ شہر میں اس پہ اعتراضات تھے, لیکن چلا بالکل ٹھیک تھا. تو پی ٹی وی کا یہ تھا کہ وہ پہلے صدر مملکت نے کہا, پھر وہ اس نے کہا, پھر وزیر, اس طرح دکھاتے تھے. لیکن یہ جو پرائیویٹ چینل آئے ہیں اس سے خبرنامہ پھر تھوڑا سا چینج بھی ہوا. خبرنامہ چینج ہوا, 24 گھنٹے کی نیوز ہوئی. بلکہ اب میں سب سے مشکل جو ایک اور چیز, کام کرنا تو پی ٹی وی میں مشکل تھا, لیکن جو سب سے سنہرا دور بھی کہہ لوں میں اس کو, جیو میں جب شروع کے 2 مہینے کچھ کمرشل بھی نہیں چلتا تھا. پہلے مہینے تو لازمی نہیں چلا, کمرشل ہی نہیں چلتا تھا. خبر ختم ہوتی تھی, خبر شروع ہوتی تھی, خبر ختم ہوتی تھی, گھڑی بیچ میں چلتی تھی, وہ بھی اگر کوئی بریکنگ نیوز نہ, تو 24 گھنٹے صرف خبریں ہی چلتی تھیں اور کچھ نہیں چلتا. پروگرامز بھی بعد میں شروع ہوئے. تو یہ کیونکہ ایک جرنی ہے, ہم لوگوں نے جو سفر طے کیا, تو ایک کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں, کچھ ہم بھول جاتے ہیں, کچھ وقت اچانک یاد آتی ہیں. تو بہرحال جیسے ابھی ہم میں وقت
میں 2020 میں نے جوائن کیا, تو ہم کی جرنی بھی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ہم کی تو ہے, ہم کی 2000 ہم انٹرٹینمنٹ والی سائڈ سے ادھر آ گئے. جی ہم لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں, وہ ادھر سے یہاں پہ آ گئے. پی ٹی وی کو ایڈوانٹیج بھی تھا کہ یہ جو کیسر منصور جیسے لوگ, منصور کیسر اور پھر وہ شاہ صاحب اور وہ جیسے. دیکھیں ایک چیز ہمیں اور دیکھنی پڑے گی کہ ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی وی اکیلا ہوتا تھا, مینوپلی تھی. جی, پھر جیو بھی اکیلا ہی تھا. ابھی جیو کو جو پہلی ٹکر ملی 2005 میں یا 2005 میں ملی. میں اے آر وائی کو ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ کوئی میرا کوئی خدا نخواستہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اے آر وائی سے جھگڑا. اے آر وائی کبھی بھی شروع میں جیو کو ٹکر نہیں دے سکا. جیو کو جو پہلی ٹکر تھوڑی سی دی تھی وہ آج نے دی, اس کے بعد ایکسپریس نے دی تھی 2007 میں. لیکن اس کے بعد جیو نے اپنا جسے کہتے ہیں کہ قبلہ بھی درست کیا, ٹیکنالوجی بھی اڈاپٹ کی, اور 2014 تک جیو کو کسی نے نہیں چھیڑا نہ چھوڑا. 2014 کے بعد اے آر وائی نے اس کو ٹف ٹائم دیا. اس کی وجہ پالیسی شپ بھی تھا, کچھ ایسے مسائل تھے ان کا میں ذکر نہیں کر سکتا. لیکن اس کے علاوہ ایک تھا کہ ان کے اے آر وائی کے پروگرام بہت اسٹرانگ تھے, اور اے آر وائی کے پروگرام ابھی بھی اتنے اسٹرانگ ہیں. جب بھی خبروں کی بات ہوتی ہے میں اے آر وائی کو اتنا اوپر نہیں سمجھتا کبھی بھی. اگر ہم صرف خبر نامے کی بات کریں یا رپورٹنگ کی بات کریں تو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیو کے ساتھ اگر اس وقت سیکنڈ نمبر پہ نیوز پہ, بلکہ میں بہت سارے معاملات میں تو ہم نیوز کو جیو سے آگے سمجھتا ہوں, لیکن اس میں ظاہر سے ہم نے جیو کی وجہ سے ہی بہت ساری چیزیں فالو بھی کی ہیں, اور بہت ساری چیزوں میں ہم نے ان کو اس میں لیڈر بنے. میں ہم نیوز کی بات کر رہا ہوں. تو لیکن آج بھی اگر لوگ خبر کہیں بھی سنتے ہیں, ایسے ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ صرف کی مثال آتی ہے, رن صابن کی مثال آتی ہے. تو لوگ یہی بولتے ہیں یار خبر کہیں بھی دیکھی, وہ بولتے ہیں کہ جیو پہ دیکھی تھی. لیکن اب آہستہ آگے کہ ہم پہ اور چینلز پہ بھی یہ نہیں, اب دنیا اب وہ جو میں کیا بولوں کہ ایک جیو کا جو ایک پاٹ پوری ڈیولپ ہوگی بس اب لوگ تھوڑا سا بوکے بننا شروع. آخری کوشچن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ نئے بچوں کے لیے, پہلے جب ہم آئے تھے اس وقت بڑا کہ یار تم جرنلزم کرو, ہم اپنی, اور ہماری جو پوری لاٹ تھی مسلم کی میں بات کر رہا ہوں, مشاہد حسین ملیہ بھی وہیں سے, اس کی مین ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو کافی حد تک انڈیپینڈنس تھی, چھپ سکتی تھی, جو منع کر دیا چھاپنے کے لیے وہ خالی جگہ چھوڑنے, ایک تو یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ جنیجو دور میں پبلیکیشن آرڈیننس ہو گیا تھا ختم, تو وہ ایک بوسٹر ملا تھا جسے آپ سمجھتے ہیں کہ جرنلزم ایز اے پروفیشن اگلی نسل کو اب اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جرنلزم میں تو ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ اگر آپ شوق ہے آپ کو اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ دی بیسٹ ہوں گے تو آپ کو اس پروفیشن میں جانا چاہیے, چاہے وہ جرنلزم ہو, چاہے وہ میڈیسن ہو, چاہے وہ لا, اس میں آپ کو جانا چاہیے, چاہے وہ کوئی سا بھی دور ہو, چاہے اس انڈسٹری کے زوال کا دور ہو یا اس کے عروج کا. جو بیسٹ ہوتے ہیں لوگ ان کو ہمیشہ جگہ ملتی ہے, اور ان کو کامیابی ملتی ہے. ہاں ایک چیز جو ہمیشہ ہے, محنت انہوں نے پوری کرنی ہے, اور لک کا تو ظاہر سے اللہ میاں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اگر محنت پوری ہوگی تو آپ کو ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو پیچھے رکھ سکے. تو بالکل آگے آنا چاہیے. سچ ابھی بھی چھپتا ہے, سچ کے چھپنے کے طریقے شاید بدل گئے, مختلف ہیں, کس طرح بات کہی جانی چاہیے وہ لوگوں کو آتا ہے, لوگوں کو پتہ ہے. تو آگے کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا, یہ آپ بھی نہیں جانتے کہ آگے کیا ہوگا, کیونکہ اب تبدیلی اتنی تیزی سے آ رہی ہے. اور یہ تبدیلی کی بات کر رہا ہوں, ٹیکنالوجی والی کی. اب تو تبدیلی کا لفظ بھی آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا ممنوع تو نہیں, مطلب انورٹیڈ کاماز میں آ گیا ہے تبدیلی کا لفظ, یا ایک محاورے ضرب المثل بن گیا. خیر, تو ہم آئیں, بالکل آئیں اگر آپ, لیکن کسی کو فالو کر کے نہ آئیں. اگر آپ کے اندر جرنلسٹ ہے تو آپ آئیں, بالکل آئیں, محنت سے دل نہ چرائیں. ایک اور چیز کہ کریٹو, میں ہمیشہ بولتا ہوں کریٹو کام ہو یا ڈیجیٹل ہو یا کوئی بھی ٹائم آپ نے پورا دینا. یہ نہیں ہوتا کہ بس میں نے 2 منٹ کا کام کیا, وقت آ گیا اور چلے گئے. مجھے اچانک خیال ہے, میں چاہتا تھا کہ اب آڈینس کے اس کے اوپر ہم لمبا نہ کریں زیادہ. کوئکلی, جب ہم جرنلزم کر رہے تھے 90s میں اور اس کے بعد بھی آ گئے, تو جتنے بڑے رائٹر تھے کنٹمپریری جنہیں فکشن میں نوبل پرائز ملا, وہ سارے اپنے فرسٹ کیریئر میں جرنلسٹ تھے.
گیبریل گارسیا مارکوس 100 years of solitude, Octavio Paz جرنلسٹ تھا, فیض بھی جرنلسٹ ہے, کنٹمپریری سارے. اب کیوں نہیں آ رہے کنٹمپریری رائٹر اس فیلڈ؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہر دور کی ڈیمانڈز الگ ہوتی ہیں, ہر دور کی سوشل رسپانسبلٹی الگ ہوتی ہے, سوشل نیڈز الگ ہوتی ہیں, حالات پولیٹیکل حالات الگ ہوتے ہیں. پہلے آپ کو پتہ تھا کہ وہ ایک طرف دائیں اور بائیں بازو کی سیاست چلتی تھی, اب اس طرح نہیں چلتی. تو اب دوسرے طرح کے لوگ آ رہے ہیں. اب جرنلزم سے اگر آپ دیکھیں تو ہیرو ہیروئن بھی بن گئے ہیں, تو ہیرو ہیروئن بھی بن گئے. اور بلکہ جو جرنلسٹ ہے, جو جرنلسٹ خود بھی ہیں, وہ اپنے آپ کو سٹار, جو جرنلسٹ نہیں اینکر جو ہیں, سپر سٹار, سٹار نہیں سپر سٹار. ہم نے ڈاکٹر عامر کا عروج دیکھا ہے ماشاءاللہ, کہ جو ان کو عروج تھا, باقیوں کا بھی. شاہزیب خانزادہ اس وقت دیکھ لیں آپ, حامد میر, پھر کامران خان صاحب جانے جاتے ہیں. بالکل جانے نہیں, جانے کیا, فالو ان کو کیا جاتا ہے. یہ جہاں ہوتے ہیں شاید بڑے بڑے سٹارز کو اتنی توجہ نہیں ملتی, مدم ہو جاتی ہے ان کی. ہاں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے پولیٹیشینز بھی ان کے آگے اس وقت شاید بول نہیں پاتے تھے. اب شاید زمانہ تھوڑا سا بدل گیا ہے, پھر وہی وقت کی بات ہوتی ہے, ورنہ وقت بدلا ہے تو بھی بدل گیا ہے. بس بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آنے کا. اس کا پرپس صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کی رائے سے یا ٹاک سے ایک اس ایز اے برش ایک آپ نے اسٹروک یہ لگایا. میں نے منیزہ ہاشمی کا بھی کافی سال پہلے, دوبارہ میں چاہوں گا کہ کروں, اور مظہر نثار بھی آئے تھے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ سے بلا کے ایک گلدستہ سا بنایا جائے, وہ لوگ جو کہ انڈسٹری کو بنانے والوں میں سے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں اس میں, تاکہ کچھ اس کی ایک شیپ وہ پاٹ پوری ڈیولپ. نہیں بالکل غیر رسمی گفتگو ہے, غیر رسمی, اور اس میں مزہ یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنا سفر بتا دیتے ہیں. تو اس میں کیونکہ آپ کو پتہ کہ جو تھوڑی بہت سوشل میڈیا پہ لوگ لکھ دیتے ہیں, جیسے جیو کی میں مثال دیتا ہوں, ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو جیو میں کبھی رہے ہی نہیں, اور جیو انہوں نے لانچ کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے, یہ پاکستان بنانے والے بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ تھے اس طرح. تو اس طرح کے لوگ بہت ہر جگہ کریڈٹ لینے والے بہت سارے ہوتے ہیں جو در حقیقت ادھر تھے ہی نہیں. تو یہ آپ کو اخباروں میں بھی ملا ہوا اس وقت. تو خیر اچھا ہے, غیر رسمی گفتگو رہے, جتی رہے, ہونی چاہیے, ضروری ہے. تو بہت بہت شکریہ. تو باٹم لائن یہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ شروع کیا ان کی جرنی سے ان کو موقع دیا جائے, اور ایک کولیکٹ کر کے آپ ایک طرح سے اس کو جسے کہتے ہیں نا پاٹ پوری ڈیولپ کریں, تاکہ ہر رنگ کا اس میں ہر خوشبو کا ایڈ ہو کے تو اس کا پھر ایک آپ کو پتہ ہے ایک ایسنس ہو جاتا ہے, اور وہ دیکھا بھی جاتا ہے. اور غیر رسمی گفتگو کرنے کو بھی رواج دینا چاہیے. اب آپ دیکھیں نظام دین دی بیٹھک اور جو پی ٹی وغیرہ, وہ غیر رسمی گفتگو میں سے ساری وہ دانش نکلتی تھی. تو اس لیے تھاٹ کہ ضروری تھا. اور بھی بلاتے رہیں گے. آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں اس پہ, تاکہ ہم اگلے آنے والے مہمانوں سے سوالات اور پوچھ سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.